बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्मीदवारी खिलाफत, किताब रसाइल व मसाइल, मुसन्निफ़ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। सवाल: जमात इस्लामी के अरकान बिलअमूम मौजूदा ज़माने के जमहूरी तरीक़ों पर जो तनकीदें करते हैं, उनमें मिन जुमला और बातों के एक बात ये भी कहा करते हैं कि जो शख्स खुद किसी मनसब या ओहदे का उम्मीदवार हो या उसका दावादार बने, इस्लाम की रूह से वो इसका मुस्तहिक नहीं है कि इसे मुंतखब किया जाए। इस पर सवाल पैदा होता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो खिलाफत के उम्मीदवार या दावेदार थे, उसके मुतालिक क्या कहा जाएगा। जवाब: हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्मीदवारी व दावेदारी का किस्सा दरअसल एक बड़े किस्से का जुज़ है, जिसकी बिना बाद मखसूस रिवायात पर कायम है। इस जुज़ को कुल से अलग करके तन्हा इसी पर बहस की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। अगर आप इस जुज़ को मानते हैं तो इस पूरे किस्से को मानना पड़ेगा, जिसका जुज़ ये है, और फिर इस पर बहस करनी होगी। इस किस्से की रिवायात बहुत मशहूर हैं। याकूबी ने अपनी तारीख़ में सकीफ़ा बनी साइदा के बाद के वाक़यात का जो नक्शा पेश किया है, और इब्न कतीबा ने अपनी इलामतुल वल सियासा में जो नक्शा खींचा है, और ऐसे ही दूसरे लोग जो रिवायात इस सिलसिले में बयान करते हैं, वो सब आपके सामने मौजूद हैं। अगर आप इस तारीख़ को बावर करते हैं तो फिर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबल्लिग़ कुरान, दाई इस्लाम, मुज़क्की नफूस की शख्सियत पर और उनकी तालीम व तरबियत के तमाम असरात पर ख़त नस्ख खींच देना पड़ेगा, और यह तस्लीम करना होगा कि इस पाकीज़ा तरीन इंसान की 23 साला तबलीग व हिदायत से जो जमात तैयार हुई थी, और उसकी क़यादत में जिस जमात ने बद्र, उहद और अहज़ाब व हुनैन के मार्के सर करके इस्लाम का झंडा दुनिया में बुलंद किया था, उसके इखलाक, उसके ख़यालात, उसके मकासद, उसके इरादे, उसके ख्वाहिशात और उसके तौर तरीक़े आम दुनिया परस्तों से ज़र्रा बराबर भी मुख्तलिफ न थे। इस तारीख़ में हमारे सामने कुछ इस तरह का नक्शा आता है कि एक हौसलामंद शख्स ने कई साल की जाँफिशानी से लड़ भिड़ कर एक मुल्क फ़तह किया था और अपने ज़ोर बाजू से एक सल्तनत कायम कर ली थी। फिर क़ज़ाए इलाही से उसने वफ़ात पाई। उसकी आँख बंद होते ही उसके रफ़ीकों और साथियों ने, जो सब के सब उसी के बनाए हुए आदमी थे और जिन पर वो तमाम उम्र एतमाद करता रहा, यकायक आंखें फेर लीं। अभी उसके घर वाले उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन ही में मशगूल थे कि उसके साथियों को ये फ़िक्र पड़ गई कि किसी तरह तख्त शाही पर कब्ज़ा कर लें। चुनाचे वो जमा हुए और पहले आपस में झगड़ा करते रहे। हर एक चाहता था कि लुक़मा तर मेरे मुंह में आए। आखिर बड़ी रद्दोकद के बाद उन्होंने अपने में से एक को बादशाही के लिए मुंतखब कर लिया। ये कार्रवाई जब मुकम्मल हो गई तो बानी सल्तनत के ख़ानदान वालों को इसकी खबर पहुंची और इनके हाथों के तोते उड़ गए। मरहूम का बेटा तो था नहीं, एक दामाद था। वह बिफर गया कि मेरे होते और कौन वारिस तख्त व ताज हो सकता है। बेटी भी पेचोताब खाने लगी कि जो सल्तनत उसके बाप ने बरसों की जाफिशानी से कायम की थी, उस पर दूसरों को कब्ज़ा कर लेने का क्या हक है। पहले तो ख़ानदान वाले आपस में सर जोड़ कर मशवरे करते रहे। फिर उन्होंने मरहूम बादशाह के पुराने साथियों को इसके एहसानात याद दिला दिला कर अपील करने शुरू किए और पब्लिक में अपने हक़ का मुतालबा किया। मरहूम का दामाद इसकी बेटी को दारुल सल्तनत के महलों में लिए फिरता रहा और एक एक बाअसर कबीले में उसे ले गया ताकि शायद उसी की फरियाद से लोगों के दिल पिघल जाएं। मरहूम बादशाह की कब्र को भी खिताब करके दुहाइयाँ दीं कि शायद यही अपील कारगर हो जाए, मगर किसी ने
سن کر نہ دی۔ آخر بیچارہ تھک ہار کر بیٹھ رہا، اور جب مرحوم کی بیٹی بھی، جو اس کے دعوے کی اصل بنیاد تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اس غریب نے جا کر بادل ناخواستہ غاصب تخت کی اطاعت قبول کر لی، مگر دل میں وہ برابر پیچ و تاب کھاتا رہا، اور وقتاً فوقتاً اپنے اس پیچ و تاب کا اظہار بھی کسی نہ کسی طرح کرتا رہا۔ کیا واقعی یہی تصویر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت رضوان اللہ اجمعین اور ان کے اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی؟ کیا اللہ کے رسول کی یہی پوزیشن تھی کہ وہ دنیا کے عام بانیان سلطنت کی طرح ایک سلطنت کا بانی تھا؟ کیا پیغمبر خدا کی 23 سالہ تعلیم، صحبت اور تربیت سے یہی اخلاق، یہی سیرتیں اور یہی کردار تیار ہوتے تھے؟ آخر اس نقشے کو کیا مناسبت ہے قرآن اور اس کی پاکیزہ تعلیمات سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی ان بلند ترین اخلاقی ہدایات سے جو ذخیرہ حدیث میں بھری پڑی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سوانح حیات سے، جن میں اس ایک قصے کے سوا دنیا طلبی کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان زندگیوں سے، جن کا کوئی رنگ بھی دنیا کے بھوکے لوگوں کے رنگ ڈھنگ سے نہیں ملتا، اور صحابہ کرام کی ان سیرتوں سے، جن کے مجموعے میں اس داستان کے کھینچے ہوئے نقشے کو رکھ کر دیکھا جائے تو کسی طرح سے بھی اس کا جوڑ ان کے ساتھ بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ پھر اگر اس گروہ کی تاریخ کا پورا مستند ذخیرہ ہمارے سامنے اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کی ذہنیت اور اس کی نفسیات کا کچھ اور نقشہ پیش کرتا ہے، اور صرف یہ ایک مجموعہ روایات اس کے بالکل برعکس ایک اور ہی نقشہ پیش کر رہا ہے، تو آخر عقل کیا کہتی ہے؟ کیا یہ کہ سمندر میں اتفاقاً آگ لگ گئی تھی، یا یہ کہ سمندر میں پانی تھا ہی نہیں، آگ ہی آگ تھی، یا یہ کہ آگ لگنے کا قصہ جھوٹا ہے؟ جب تمام شہادتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ سمندر تھا، تو وہاں پانی کے سوا کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ تاہم اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس قصے کو باور کرے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ تاریخ کے صفحات تو بہرحال اس سے آلودہ ہی ہیں، مگر پھر ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ حاکم بدہن رسالت کا دعویٰ محض ایک ڈھونگ تھا، قرآن شاعرانہ لفاظی کے سوا کچھ نہ تھا، اور تقدس کی ساری داستانیں خالص ریاکاری کی داستانیں تھیں۔ اصل میں تو ایک شخص نے ان چالوں سے دنیا کو پھانسا تھا تاکہ اپنی سلطنت بنائے، اور اس قسم کے دنیا طلب مکاروں کے گرد جیسے لوگ جمع ہوا کرتے ہیں، ویسے ہی لوگ اس کے گرد بھی جمع ہو گئے تھے، اور تقدس کے اس ظاہری پردے میں دراصل وہ جن مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا، ان کا راز آخرکار اس کے اپنے گھر والوں نے فاش کر کے رکھ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے مقابلے میں تاریخ کچھ اور روایات بھی پیش کرتی ہے، ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ علامہ ابو جعفر ابن جریر طبری پوری سند کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات پوچھے گئے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بیان کیا۔ ترجمہ: علی ابن ابی طالب اپنے گھر میں تھے کہ ایک شخص نے ان کو جا کر خبر دی کہ ابو بکر بیت لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر وہ چادر اور ازار کے بغیر نرے قمیص ہی میں نکل کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر کرنی بھی انہوں نے پسند نہ کی کہ کپڑے پہن لیں، پہلے جا کر بیعت کی، پھر گھر سے کپڑے منگائے اور پہن کر مجلس میں بیٹھے۔ بہقی کی روایت اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ترجمہ: پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور حاضرین مجلس پر نظر ڈالی، دیکھا کہ زبیر موجود نہیں ہیں۔ ان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ آئے تو فرمایا،
میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری کہاں ہیں؟ کیا تم مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف فرمائیے۔ پھر اٹھے اور بیعت کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع پر دوبارہ نظر ڈالی اور دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ انہیں بلانے کے لیے بھی آدمی بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو فرمایا، میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد کہاں رہ گئے؟ کیا تم مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ انہوں نے بھی فرمایا کہ اے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف فرمائیے۔ پھر بیعت کی۔ ان دونوں روایتوں میں بظاہر جو تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے وہ محض تفصیل کا فرق ہے، ورنہ دراصل دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ پھر اس کی مزید تائید حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اس روایت سے ہوتی ہے جو موسیٰ بن عقبہ نے عمدہ سند کے ساتھ اپنے مغازی میں نقل کی ہے۔ ترجمہ: پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے بعد خطبہ دیا اور اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے فرمایا، میرے دل میں ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی امارت کی ہوس نہ تھی اور نہ میں نے کبھی خفیہ یا اعلانیہ اس کی خواہش کی۔ سب مہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو خاموشی سے سنا۔ البتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا کہ ہم کو شکایت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا، ورنہ ہم بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار ہیں۔ ان کے شرف اور ان کے تجربے کاری کا ہمیں اعتراف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہی کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ پھر علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اپنی یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاطر سے 6 مہینے تک خانہ نشین رہے، کیونکہ وہ تقسیم میراث کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو داغ ان کے دل کو لگا ہے اس پر کسی ادنیٰ وجہ ملال کا بھی اضافہ ہو۔ بعد میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی تجدید کی اور معاملات میں حصہ لینا شروع کیا۔ علامہ ابن عبد البر استیاب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت ہو چکی تو جناب ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، یہ کیا ہوا؟ قریش کے قبیلوں میں سے سب سے چھوٹے قبیلے نے تمہارے مقابلے میں اس منصب پر غلبہ پا لیا۔ اے علی، اگر تم چاہو تو خدا کی قسم میں اس وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ما زلت عدوا والاسلام واہل فما زرد علک الاسلام واہل شین۔ تم ساری عمر اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی کرتے رہے، مگر تمہاری دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کو کچھ بھی نہ بگڑ سکا۔ ہم ابو بکر کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں۔ ہم خواہ کسی کے ساتھ بحث و مناظرے میں نہیں الجھنا چاہتے۔ ہم نے یہ دونوں تصویریں پیش کر دی ہیں۔ اب ہر صاحب عقل کو خود سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی تصویر مبلغ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت و اصحاب کبار کی سیرتوں سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں۔ اگر پہلی تصویر پر کسی کا دل ریجھتا ہو تو ریجھے، مگر اس کے ساتھ ایک امیدواری و دعوے داری کا مسئلہ ہی نہیں، پورے دین و ایمان کا مسئلہ حل طلب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس دوسری تصویر کو قبول کرے تو اس میں سرے سے اس واقعے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت کے امیدوار یا دعوے دار تھے۔ ترجمان القرآن، جمادی الاول 45 ہجری، اپریل 46۔